स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो सब्जेक्ट है हमारा वो एजुकेशन है और हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस किया कि जो आपकी यानी आपकी जो मशावरत थी उसकी हमने मशावरत को ये देखा कि जो मशावरत के तरीक़ाकार हैं या मशावरत की हमने उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया कि उसकी जो इक़साम थी उसको हमने डिस्कस किया। अब जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली उसके इनफरादी जो ग्रोही मशावरत हैं उसके तरीक़ाकार की मुमासलत को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? इनफरादी ग्रोही जो मशावरत हैं उसके तरीक़ाकार की मुमासलत क्या है, हम उसको अब जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए कहते हैं कि मशावरत से मुराद बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि उससे क्या मुराद है। तो कहते हैं कि मशावरत से मुराद मसले के हल के सिलसिले में कहते हैं मशावरत से क्या मुराद है। मशावरत से मुराद मसला के हल के सिलसिले में मशार की रहनुमाई करना होता है। कहते हैं जो काउंसलिंग है ना, आपकी जो काउंसलिंग है बेसिकली वो कहते हैं कि उससे मुराद है कि मसले के जो हल है आपके पास मशार की रहनुमाई करना होता है। यानी जो कहते हैं कि जिसके पास मसले का हल है वो जो काउंसलर है उससे बातचीत करके, यानी जो मशावरात कहते हैं जो मशार की रहनुमाई करना होता है, यानी जो आपसे गाइडेंस ले रहा है उसकी आपने जो है वो रहनुमाई करनी है। यानी आपसे जो हदायत ले रहा है उसकी आपने अच्छे तरीके से रहनुमाई करनी है। फिर वो कहते हैं कि मशावरत का तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकता है। कहते हैं आपकी जो काउंसलिंग का मेथड है डिफरेंट मेथड ऑफ काउंसलिंग, लेकिन उसका मकसद और मरकज़ी नुक्ता एक ही होता है, बट द ऑब्जेक्टिव एंड द मेन पॉइंट इज़ ओनली वन। कहते हैं लेकिन उसका जो मेन मकसद है या उसका जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मकसद है और मरकज़ी नुक्ता यानी उनका जो मेन पॉइंट है और जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो कहते हैं बेसिकली एक ही है। फिर आगे कहते हैं कि मशावरात हुआ इनफरादी नीयत की हो या इज्तिमाई तर्ज़ की हो। कहते हैं अगर तो आपकी जो काउंसलिंग है जो बेसिकली मशावरात कहते हैं जो आपकी काउंसलिंग है, यानी कहते हैं जो मशावरत है आपकी, यानी जो कहते हैं काउंसलिंग आप करते हैं, कहते हैं जो आप काउंसलिंग आप करते हैं कहता हुआ इनफरादी नोयत क्यों कहते हैं कि या वो इंडिविजुअल तरीके से हो या उसको आप ग्रोही की सूरत। अब वो क्या कहते हैं कि आपकी इनफरादी नहीं, यानी आपकी चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंडिविजुअल, कहते हैं आपकी इंडिविजुअल आपकी नोयत की हो या इज्तिमाई तर्ज, यानी आपके कहते हैं या वो आपकी बेसिकली हो ग्रुपिंग की सूरत में हो। कहते हैं हर दो सूरतों में इसका तरीक़ेकार यकसा नीयत का होता है। कहते हैं इनका सेम किस्म का जो नीयत है यानी उसकी जो मेथड है वो एक किस्म का। दोनों सूरतों में मशीर दर्ज झैल इक़दामात की मशावरत के अमल को आगे बढ़ा सकता है। कहते हैं दोनों सूरतों में यानी कि दोनों सिचुएशन में वो कहते हैं जो उनकी सिचुएशंस है वो कहते हैं दोनों सिचुएशन कहता है वो उनकी जो सिचुएशन है बेसिकली वो कहता है कि दोनों सिचुएशन में जो है वो मशीर दर्ज झैल इक़दामात की मशावरत के मुकाबले मशीर है या जो काउंसलर है और वो क्या कर सकता है कि आपकी मशीर कहते हैं काउंसलर को, कहता है कि वो आपकी जो बातचीत है उसको आगे बढ़ा सकता है। नंबर 1 पे बात करते हैं जामे मंसूबा। क्या बात करते हैं? जामे मंसूबा। तो कहते हैं मशावरात के लिए जामे मंसूबे की तैयारी की जाती है। कहते हैं काउंसलिंग के लिए आपके एक जो बिग प्रोजेक्ट है, क्या है, एक बिग जो है वो प्रोजेक्ट उसकी तैयारी की जाती है। फिर वो कहते हैं कि मशार के मसले को जो उनकी प्रॉब्लम है, क्या होता है उनकी जो प्रॉब्लम है, कहते हैं उसको आप नज़र कर इसका हल तलाश यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो मशार उसकी मदद करता है। ठीक है, कहते हैं जामे मंसूबा में हम कुछ उसके जो इक़दामात हैं वो पढ़ रहे हैं। तो कहता है जामे मंसूबे में ये कि मशावरात के लिए जामे मंसूबे की तैयारी की जाती है। मशार के मसले को मद्देनज़र रख कर उसका हल तलाश करने में मदद मिलती है और जो है उसकी मदद का तरीक़ाकार भी होता है। बाहमी इत्मीनान और दोस्ती। कहते हैं आपका जो मशार का काम है बच्चों को जो है वो उसके साथ बाहमी इत्मीनान और दोस्ती का रिश्ता इस्तेमाल करना है ताकि वो बिला झिझक अपना मसला बयान कर सके। कहते हैं जो मशार है यानी जो काउंसलर है आप उसके साथ बाहमी इत्मीनान यानी कि ट्रस्ट वाला लेवल उसको चाहिए कि
ٹرسٹ والا جو لیول ہے وہ قائم رکھے. کیا کرے؟ باہمی اعتماد یعنی اپنا جو ٹرسٹ ہے اور دوستی کا جو رشتہ ہے وہ استوار کرتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تاکہ بلا جھجک اپنا مسائل بیان کر سکے، کیونکہ جب تک مسئلے سے مکمل آگاہی نہ ہوگی اس میں مشاورت کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. کہتے ہیں جب تک آپ ایک پرابلم کو ڈسکس نہیں کر سکیں گے تو آپ اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ نہیں کر سکیں گے، اور مشاورت کا یہ جو عمل ہے یعنی جو کاؤنسلنگ کا یہ ایکٹ ہے، یہ عمل ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں مسئلے کی نشاندہی. کہتے ہیں بچے سے بات چیت کر کے مسئلے کی نشاندہی کرنا مشاورت کے عمل کا ایک اہم حصہ ہے. کہتے ہیں بچوں سے آپ بات چیت کرتے ہیں تو اس کی جو آپ مسئلے کی جو آپ کے پاس پرابلم آتے ہیں اس کو آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں، یعنی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کو جاننا مشاورت کے عمل کا ایک اہم حصہ ہے. نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں مقاصد کا تعین. کس کا بات کرتے ہیں؟ مقاصد کا تعین. کہتے ہیں مشاور کے مسئلے کی نوعیت کے اعتبار سے مشاورات کے مقصد کا تعین کرنا نہایت ضروری امر ہے. کہتے ہیں آپ کو جو پرابلمز آتی ہیں، دیکھیے کہتے ہیں مشاور کا جو مسئلہ، کہتے ہیں جو کاؤنسلر کی پرابلم ہے اس کی نوعیت کے اعتبار سے مشاورات کے مقاصد کا تعین کرنا نہایت ضروری ہے. کہتے ہیں اس کو جو پرابلم آتی ہے، اس کے جو آبجیکٹو یا اس کا جو پرابلم ہے اس کے مقاصد کا تعین کرنا نہایت ضروری ہے. پھر کہتے ہیں مؤثر آلات کا چناؤ. پھر کہتے ہیں مسئلے کی نوعیت اور بچوں، یعنی آپ کو جو پرابلم آ رہی ہے اس قسم کی جو نوعیت ہے، وہ کہتے ہیں بچے کی شخصیت کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے مؤثر آلات کا چناؤ کرنا تاکہ مسئلہ کی نوعیت معلوم ہو سکے. کہتے ہیں آپ کو جو پرابلمز آتی ہیں اس کی جو نوعیت ہے اور بچے کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ مؤثر آلات کا چناؤ کرنا یہ نہایت ضروری ہے، تاکہ جو آپ کو پرابلمز آ رہے ہیں اس کی حقیقی نوعیت کو معلوم کر سکیں. جو آپ کی پرابلم آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے آپ اس اچھے طریقے سے حل کر سکیں. آگے کہتے ہیں نوعیت اور شخصیت کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں مسئلے کی نوعیت اور بچے کی شخصیت کے بارے میں معلومات اور مواد اکٹھا کرنا بھی نہایت اہم ضروری ہے. کہتے ہیں اگر آپ کو جو پرابلمز آتی ہیں اٹ مینز وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسئلے کی نوعیت ہے اور بچے کی شخصیت کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہے اور اس کے بعد اس کا جو مواد آپ اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہایت اہم اور ضروری ہے. نوعیت اور شخصیت میں کہتے ہیں کہ مسئلے کی جو نوعیت ہے بچے کی شخصیت کے بارے میں معلومات اور مواد کو اکٹھا کرنا بھی نہایت ضروری اور اہم ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ آپ مواد کا تجزیہ کرتے ہیں. اٹ مینز وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی آبزرویشنز کرتے ہیں، یعنی آبزرویشن کرتے ہیں. کہتے ہیں مشاور سے حاصل شدہ معلومات، یعنی آپ کو جو انفارمیشن ملتی ہے، یعنی آپ جو انفارمیشن لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مواد کا تجزیہ کرنا تاکہ درست حل شدہ کرنے میں، یعنی آپ کو کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پرابلمس کو آپ سالو کر سکے تو حاصل شدہ معلومات اور مواد کا تجزیہ کریں تاکہ حل شدہ کرنے میں اس کو مدد مل سکے. یعنی آپ کی جو پرابلم ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں اور سالو کر سکیں. کہتے ہیں کہ مسئلے کی تشخیص کرنا، یعنی آپ کو جو پرابلم آ رہی ہیں اس کو آپ کو سمجھنا اگلا مرحلہ ہے جو کہ مشیر کے نہایت نازک ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو مسئلے کی تشخیص ہے، یعنی جو آپ کو پرابلم آ رہی ہیں اس کو آپ کو سمجھنے میں اور اس کو آپ کو کرنے میں جو کاؤنسلر ہے اس کے لیے نہایت اہم مرحلہ ہے. تدابیر تیار کرنا. کہتے ہیں جو آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں اس کے لیے آپ جو حل تلاش کرتے ہیں اس کو آپ دیکھیں. وہ کہتے ہیں مسئلے کے حل اور بچوں کی تربیت کے لیے جو تدابیر کی جو فرصت ہے وہ تیار کرنا آپ کی، وہ کہتے ہیں تدابیر تیار کرتے ہیں تاکہ یعنی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو پرابلم آ رہی ہیں آپ ان کو فیس کرتے ہیں، ان کو جو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں بچے کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اور ان کے استعمال سے آگاہ ہو جائے اور جس کو مسائل یعنی جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ ان کو خود حل کر سکے، جو کہ اس کے مشاورات کا حقیقی مقصد ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو مسئلے کی تشخیص ہے، یعنی مسئلے کی تشخیص کرنا اگلا مرحلہ ہے. کہتے ہیں جو نیکسٹ فیز ہے وہ یہ ہے جو کہ مشیر کے لیے نہایت نازک ہوتا ہے. کہتے ہیں جو مشیر ہے اس کے لیے نہایت نازک ہے لیکن آپ تدابیر تیار کرنا. وہ کہتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ میں وہ بات کرتے ہیں کہ مسئلے کے حل اور بچوں کی تربیت کے لیے تدابیر کی فہرست تیار کرنا بھی ایک جو ہے وہ آپ کی مشاورات میں آتی ہیں. یعنی گروہی کار کی جو مواصلت ہیں
وہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو مشاورات ہیں اور جب آپ اس کا کوئی پرابلم کا حل کرتے ہیں تو وہ اس کا جو حقیقی جو پرپس ہے، یہ حقیقی مقصد ہے، یعنی جو اصل رائٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ مشاورات کو جو ہے وہ کونسلنگ کے بات چیت کریں اور اس کو دیکھیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو بات چیت ہے اس کو دیکھ کر حل کر سکے۔ پھر یعنی اس کے بعد پھر آگے وہ کیا بات کہتے ہیں کہ مشاورت کی جو وضاحت ہے، یعنی جو ایکسپلینیشن ہے اس کی جو ہے وہ بتائیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں مشاورت کی اقسام آپ بتا دیں کہ وہ کون کون سی ہیں، یعنی وہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ مشاورت کی جو وضاحت ہے وہ کریں، نیز مشاورت کی اقسام کا علم بند کیجیے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ مشاورت کی آپ تعریف کریں، اس کے علاوہ جو اس کی ٹائپس ہیں یعنی جو اقسام ہیں اب وہ آپ بتائیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاؤنسلنگ کی جو ٹائپس ہیں اور جو آپ اس کی ایکسپلینیشن کریں اور اس کے بعد جو اس کی اقسام ہے ان کو بیان کریں۔ تو کہتے ہیں اگر ہم اس کی اسٹوڈنٹ ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ مشاورت اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جو کاؤنسلنگ ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یعنی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ ہمارے مدارس میں مشاورت کی چند اقسام کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشاورت جو ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف قسم کی ہے، یعنی وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے، لیکن جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہمارا مدارس ہے، اس میں مشاورت کی کچھ ٹائپس ہیں جس کا ہم کہتے ہیں ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ٹائپس ہیں لیکن اس میں سے کچھ قابل ذکر ہیں، کچھ مندرجہ ذیل ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، وہ کون کون سی ٹائپس ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مشاورت کی اپنی جو نوعیت ہے اس کے اعتبار سے اس کی they have different type of counseling. So we now we're discussing the different type of counseling as detail in detail. جو نا مشاورت کی جو ٹائپس ہیں ان کو اب ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ اس کی کون کون سی ٹائپ۔ نمبر 1 پہ بات کرتے ہیں ہدایتی مشاورات، جس کی بات کرتے ہیں ہدایتی مشاورات کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے بیسیکلی اسٹوڈنٹ ہدایتی مشاورت کیا ہے، جس میں آپ کسی کو گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب ہم لکھ لیتے ہیں ادھر گائیڈنس کاؤنسلنگ یا کاؤنسلر آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس میں آپ ہدایتی مشاورات دیتے ہیں یا مشاورات کرتے ہیں، وہ آپ کی ہدایتی مشاورات یعنی کاؤنسلنگ میں شامل ہے۔ کہتا ہے ہدایتی مشاورات دو افراد کے مابین بالمشافہ عمل کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہدایات ہے بیسیکلی جب آپ گائیڈنس کرتے ہیں تو وہ دو افراد کے مابین یعنی جو دو پرسن ہیں اس کے مابین بالمشافہ عمل یعنی جو ایکٹ ہے اس کو کہتے ہیں، جس میں ایک رکن اپنی تربیت، مہارات اور عوامی اعتماد کی بنیاد پر دوسرے رکن کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنی شخصیت کو متوازن کرے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو کاؤنسلنگ ہے، آپ کا جو بات چیت ہے، وہ دو افراد کے مابین بالمشافہ عمل ہے، یعنی ایک ایکٹ ہے جس میں ایک رکن جس میں ایک پرسن جو ہے وہ اپنی تربیت یعنی جس میں وہ اپنی یعنی جو اس کی تربیت ہے، اس کے بعد جو مہارت اس کے پاس سکلز ہیں اور اس کے پاس جو پبلک کانفیڈنس ہے یا پبلک ٹرسٹ ہے، اس اعتماد کی بنیاد پر وہ دوسرے رکن کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو متوازن کر سکے، یعنی وہ بیلنس سسٹم لے کر آ سکے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو مسائل پیش آتے ہیں یعنی پیش آئندہ جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے اور مناسب حل تلاش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ مشاورات ہدایتی نقطہ نظر سے دی جاتی ہیں کیونکہ مشاور اپنے مسائل حل کرنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں یہ ہدایتی مشاورات بیسیکلی ایک بالمشافہ عمل ہے، یعنی وہ ایکٹ کرنے کا عمل ہے جس میں ایک رکن اپنی تربیت یعنی وہ جو اپنی وہ ایجوکیشن ہے اور پبلک کانفیڈنس ہے اور اس کی بنیاد پر دوسرے رکن کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنی شخصیت کو متوازن کرے، یعنی وہ جو بیلنس سسٹم لے کر آئے، آئندہ مسائل کو سمجھے، یعنی جو اس کو بیسیکلی پرابلمز آ رہی ہیں اس کو وہ سمجھے، ان کا تجزیہ کرے، یعنی اس کو وہ آبزرویشن کرے، اس کے علاوہ جو مناسب حل ہے یعنی اس کو جو پرابلم کو سالو کرے قابل ہو جائے۔ یہ مشاورات ہدایتی نقطہ نظر سے دی جاتی ہیں کیونکہ مشاور اپنے مسائل حل کرنے کی استعداد نہیں رکھتا۔
کہتے ہیں ہدایتی مشاورات دو افراد کے درمیان ایک جو ہے طریقہ کار کو کہتے ہیں، ایک بالمشافہ عمل ہے جس میں ایک پرسن اپنی تربیت، مہارت اور عوامی اعتماد کی بنیاد پر دوسرے رکن کو اس قابل بنا دیتا ہے، یعنی وہ دوسرا جو پرسن ہے اس کو ٹرسٹڈ بنا دیتا ہے کہ اپنی شخصیت کو متوازن کرے، پیش آمدہ مسائل کو سمجھے، یعنی جو اس کو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو وہ سمجھے، اس کے علاوہ ان کا تجزیہ کرے، یعنی ان کی آبزرویشن کرے، اور جو مناسب حل ہے یعنی جو اس کو پرابلمز دیکھنے کو آ رہی ہیں ان کو فیس کرے اور کوشش کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہ مشاورات ہدایتی نقطہ نظر سے دی جاتی ہیں کیونکہ مشاور اپنے مسائل حل کرنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو پرابلمز ہیں، یہ جو کاؤنسلنگ ہے وہ ہدایتی نقطہ نظر سے اس کو دی جاتی ہے، کیونکہ جو مشاور ہے یا جو کاؤنسلر ہے وہ اپنی جو پرابلمز ہے ان کو جو اچھے طریقے سے حل نہیں کر سکتا، یعنی اس کو حل کرنے کی استعداد نہیں رکھتا۔ آگے بات کرتے ہیں کہ ہدایتی مشاورات کا بانی ولیمسن ہے۔ کون ہے؟ ہدایتی جو مشاورات ہیں اس کا بانی ولیمسن ہے۔ اس کے نزدیک مشاورات ہدایتی نقطہ نظر سے دی جائے جو کہ مشاور اپنے مسائل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں اس میں آپ اس کو اس حد تک گائیڈنس کریں کیونکہ آپ کا جو مشاور ہے وہ خود پرابلمس کو حل کرنے کی استعداد نہیں رکھتا، تو کہتے ہیں کہ اس میں آپ اس کو پرابلمس فیس کرنے کی یا پرابلمس بتائیں اس کو، یعنی اس کو اس قابل بنا دیں کہ وہ جس کو پرابلمس آ رہی ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے حل کر سکے، یعنی مشاور کو جو پرابلم آتی ہیں اس کو فیس کر سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو اپنے مسائل کی جو مسائل ہیں اس کو بیان کر سکے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہدایتی مشاورات کے جو بانی ولیمسن ہے وہ کہتے ہیں اس کے نزدیک مشاورت ہدایتی نقطہ نظر سے دی جائے چونکہ مشاور اپنے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کاؤنسلر یا مشیر کی اس کی جو رسپانسبلٹی ہے جو کاؤنسلر ہے یعنی جو بات چیت کر رہا ہے، وہ مشیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشاور کو اس کے مسائل حل کرنے میں مدد دے، یعنی جو اس کو پرابلمس آ رہی ہیں اس کو فیس جو کر رہا ہے اس کو حل کرنے میں اس کو مدد دے۔ اس طریقہ میں مشاور مشیر کو اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس طریقہ میں اس میتھڈ میں مشاور مشیر کو بتاتا ہے اپنا جو پرابلمس آ رہی ہیں اس کو حل کرتا ہے۔ مسائل کے تمام پہلو پر معلومات حاصل کر لینے کے بعد مشیر اپنے مشاور کو مسئلہ حل بتا کر اس پر عمل کے لیے کہتا ہے۔ کہتے ہیں اس میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مشاور کو اپنا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، مسائل کے جو تمام پہلو ہیں اس پر معلومات حاصل کی جاتی ہے، مشیر اپنے مشاورات کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے۔ اس طریقہ میں جو مشاور ہے وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، پھر کہتے ہیں مسئلے کے تمام پہلو پر معلومات حاصل کر لینے کے بعد مشیر اپنے مشاور کو مسئلے کا حل بتا کر اس پر عمل کے لیے کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے ہدایتی مشاورات میں مشیر کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ کہتا ہے جو آپ کی گائیڈنس ہے کاؤنسلنگ ہے اس میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مشاور کا کام مشیر کے مشورے پر عمل کرنا، جو کاؤنسلنگ ہے جو کاؤنسلر ہے اس کے مشورے پر عمل کرنا ہے۔ اس قسم کے مشاورات عموماً کند ذہن یعنی جو ان کا ذہن ہے شدید بیماری کا شکار کم سن اور نابالغ بچوں کو دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس قسم کی جو مشاورات ہے، اس قسم کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ عموماً جو بالخصوص کہتے ہیں وہ کند ذہن کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا شدید بیماری کا شکار کم سن نابالغ بچوں کو دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں چونکہ مشیر اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی استعداد نہیں رکھتا، کہتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مشیر ہے وہ اپنے مسائل حل کرنے کی استعداد نہیں رکھتا لیکن پھر بھی کاؤنسلر مشیر کے دیے گئے حل پر عمل کرتا ہے، یعنی ایکٹ کرتا ہے۔ اس کو ہدایتی مشاورات کا نام دیا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اس کو جو گائیڈنس یعنی کاؤنسلنگ جی ہے وہ مشاورات کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں مشاورات کے مؤثر ہونے کا دارومدار اس بات پر ہوتا ہے مشاور کس حد تک مشیر کی تشخیص اور بتائے ہوئے نقطۂ علاج سے اتفاق کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو مشاور کا کام ہے مشیر کے مشورے پر یعنی اس کا جو اس کو ایڈوائس دی جاتی ہے اس پر ایکٹ کرنا ہے۔ اس قسم کی مشاورات یعنی اس قسم کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ بیسیکلی جو کند ذہن شدید بیماری کا جو شکار ہیں کم سن ہیں اور نابالغ بچوں کو دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں جو بالغ نہیں ہوتے جن کو اپنی فیصلے ڈیسیجن پر اتنا نہیں پتہ ہوتا، تو اس قسم کی کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس قسم کی جو مشاورات ہیں ان بچوں کو دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں صورتحال میں چونکہ مشیر اپنے مسائل کو خود حل کرنے کی استعداد نہیں رکھتا لیکن بلکہ کونسلر مشیر کے دیے گئے حل پر عمل کرتا ہے، اس لیے اس کو ہدایتی مشاورت کا نام دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں آپ چونکہ مشیر اپنے مسائل کو خود حل کرتا ہے لیکن اس کی استعداد نہیں رکھتا لیکن کونسلر یا مشیر کے دیے گئے حل پر عمل کرتا ہے، اس لیے اس کو ہدایتی مشاورت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو کاؤنسلنگ کا جو کاؤنسلر ہے یا اس کو کاؤنسلنگ اس لیے کہتے ہیں
کہ وہ مشیر کے جو اس کے پاس دیے گئے حل ہیں یعنی جو پرابلمس ہے، جو سالویشن ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کو ہدایتی مشاورت کا نام اس طریقہ کار میں مشاورت کے مؤثر ہونے کا دعویٰ اس بات پر ہوتا ہے کہ مشاورت کس حد تک مشیر کی تشخیص اور وضاحت میں نقصی نظر سے اتفاق کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو جو پرابلم جو آپ کو آ رہی ہیں اس کو آپ دیکھیں، اور مؤثر ہونے کا درومدار اس بات پر ہے، یعنی اس چیز پر ہے کہ مشاورت کس حد تک مشیر کی تشخیص اور بتائے نقصے اور جو اس کو پرابلمس ہیں اس کو حل کرتا ہے۔ یعنی بیسیکلی وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو مسائل ہیں وہ حل تلاش کرنے کے ساتھ نہیں رکھتا، لیکن کونسلر یہ مشیر کے دیے گئے حل پر عمل کرتا ہے، اس لیے اس کو ہدایتی مشاورت یعنی اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں مشاورت کے مؤثر ہونے کا جو دار و مدار ہے، جو اس کی بیسیکلی کاؤنسلنگ ہے، وہ کہتے ہیں مشاورت کس حد تک مشیر کی تشخیص کرے گا، بتائے ہوئے نقصی آلات سے جو ہے اتفاق کرتا ہے، یعنی وہ ایگریمنٹ، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ کس حد تک ایگری ہے یا اتفاق کرتا ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ آگے تھی غیر ہدایتی مشاورات، یعنی وہ مشاورات جو آپ کی بیسیکلی اسٹوڈنٹس کس سے بلانگ کرتی ہیں۔ کہتے ہیں مشاورات کا زیادہ ہر دل عزیز طریقہ کار ہے۔ کہتے ہیں مشاورت کا زیادہ ہر دل عزیز یعنی اس کو زیادہ قریب طریقہ کار ہے۔ غیر ہدایتی مشاورات کے آغاز اور فروغ میں پروفیسر کارل راجرز اور ان کے پیروکار کو کوشش کو داخل ہے۔ یہ کہتے ہیں غیر ہدایتی جو مشاورات ہیں، جو کاؤنسلنگ ہے، اس کا جو آغاز ہے یعنی جو اس کی سٹارٹنگ ہے اور جس کی ایکسپینڈیشن ہے، اس میں پروفیسر کارل راجرز اور ان کے پیروکار کی کوششوں کو داخل ہے۔ کہتے ہیں اس کی جو کاؤنسلنگ ہے بیسیکلی وہ آپ کا جو سٹارٹنگ ہے اور جو اس کی ایکسپینڈیشن ہے، پروفیسر کارل راجرز اور ان کے پیروکاروں کی کوششوں کا داخل کہتے ہیں اس کی جو ایکسپینڈیشن ہے اور یہ جو بڑھتی جا رہی ہے کس کی، اس کے جو پیروکار ہیں اس کی کوششوں کا ملدحل ہے۔ غیر ہدایتی مشاورات کے طریقہ کار میں مشیر یا کونسلر اپنے کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس سے اپنا مسئلہ بیان کر سکے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں غیر ہدایتی مشاورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مشاورات کے طریقہ کار مشیر یا کونسلر اپنے مشاور کو موقع یعنی اس کو جو ایک اپرچونٹی ہے وہ یہ فراہم کرتا ہے کہ اسے اپنا مسئلہ بیان کر سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ مشاور کے لیے اعتماد یعنی جو ٹرسٹ ہے، خلوص یعنی جو رضا اور رغبت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں مشاورت میں کیا ہے کہ طریقہ کار میں مشیر یا کونسلر اپنے مشاور کو وہ یہ پوائنٹ دیتا ہے یا وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اسے اپنا مسئلہ حل بیان کر سکے۔ تو کہتے ہیں غیر مشاورات کے آغاز فروغ میں پروفیسر کارل اور راجرز اور ان کے پیروکار کی کوششیں بہت جو ہے وہ رد عمل ہے یا ان کا جو کوشش ہے ان کا دار مدار ہے۔ تو کیسے مشاور کے اعتماد، خلوص اور ماحول پیدا کرتا ہے۔ مشاور کو آزادی ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے جذبات کا جس طرح سے اور جس قدر چاہے اظہار کرے۔ کہتے ہیں کہ مشاور کو یعنی کونسلر کو اس چیز کی فریڈم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے جذبات کا جس طرح سے چاہے اور جس قدر چاہے جس کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کرے، یعنی اس کی جو ایگری ہو سکے یا اس کے ساتھ جس سے بھی اظہار کرائے کر سکے۔ اس کے جذبات و حوالات کتنے ہی فضول، بے ربط اور محمل کیوں نہ ہوں، مشیر کے لیے مشاور کے جذبات کے احترام بے حضوری۔ کہتے ہیں کہ اس کے جو جذبات ہیں یعنی جو اس کی سینسٹیوٹی یا اس کے خیالات ہیں، تھنکنگ ہے، وہ کتنے ہی فضول اور بے ربط کیوں نہ ہوں، مشیر کے لیے مشاور اور اس کے جذبات جو ہے اس کا احترام بے حضوری۔ کہتے ہیں اس کے جو جذبات ہیں، اس کا جو احترام ہے، اس کی جو رسپیکٹ ہے، کہتا ہے اس کی رسپیکٹ اور جو اس کے جذبات ہیں وہ آپ کے لیے نیسیسری ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی جو ہے اس کی رسپیکٹ کریں، یعنی اس کے مشاور کو یہ فریڈم، کیا کہتے ہیں مشاور کو آزادی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو یہ فریڈم ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے جذبات کا جس طرح سے چاہے اظہار کر سکتا ہے۔ اس کے جذبات خواہ کتنے ہی فضول اور بے قسم کے کیوں نہ ہوں، وہ مشیر کے لیے مشاور کے جذبات کا احترام کہتے ہیں بے حضوری کی نیسیسری، کہ اس کا احترام خلوص کے بغیر مشاورت کا عمل مکمل رہتا ہے۔ تقریباً اکثر اسکولوں میں مشیر اس طریقہ کار کو ترجیح دیتے، کہتا ہے کہ مشیر جو ہے وہ اس طریقہ کار کو ترجیح دیتے۔ تقریباً اکثر اسکولوں میں مشیر اس طریقہ کار کہتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسکولز میں بھی جو ہے وہ جو کاؤنسلر ہیں وہ اس میتھڈ کو جو ہے وہ اپناتے ہیں، یعنی جو غیر ہدایتی طریقہ کار ہیں اس میں آپ کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو بتا سکتے ہیں اور جس قدر چاہے ان کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جذبات و خیالات کتنے ہی فضول ہوں، کیونکہ مشیر کے لیے مشاور کے جذبات کے احترام بے حد ضروری ہے، یعنی اس کو سننا پڑتا ہے کہ یہ بات چیت کیا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ یہ میتھڈ جو ہے بیسیکلی اسکول میں اپنایا جاتا ہے، یعنی اس
میتھڈ کو جو اسکولز میں ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں غیر ہدایتی مشاورات کے طریقہ کار میں مشیر کونسلر یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں جو غیر ہدایتی مشاورات ہیں یعنی جس سے آپ مشاورات نہیں کرتے، کہتے ہیں اس طریقہ کار میں مشیر کونسلر یعنی جو کونسلر ہے وہ کہتے ہیں اس بات پہ اتفاق کرتا ہے کہ مشاور میں ماحول سے مطابقت اختیار کرنے اور زیادہ زندگی بسر کرنے کی زبردست خواہش موجود ہے۔ کہتے ہیں جو مشاور ہے وہ ماحول سے مطابقت اختیار کرنے یعنی جو ماحول میں اس کو مطابقت ہوتی ہے کہتے ہیں اس کو اختیار کرنے اور زیادہ زندگی بسر کرنے کی زبردست خواہش موجود ہے۔ اس سے مشیر کی جو ذمہ داری یعنی رسپانسبلٹی ہے، کیا ہے؟ رسپانسبلٹی ہے، کہتا ہے رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کی خواہش کا احترام کرے، اس سے کام لے اور اپنا فیصلہ اس پر تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ کہتا ہے مشیر کیا کہتا ہے کہ اس میں جو رسپانسبل غیر ہدایتی اس کے مشاورات ہیں اس میں کسی عمل یا رد عمل کر سے کام لے، خواہش کا احترام کرے، اس سے کام لے اور اپنا فیصلہ اس پر تھوپنے کی یعنی وہ جو کہتے ہیں وہ جو اس کو ڈیسیجن ہے اس پہ جو فیصلہ تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ہدایتی مشاورات میں مشیر اپنے کسی عمل یا رد عمل کا اظہار کرنے سے اضطراب کرتے ہیں، وہ اس چیز کو ماننے سے اضطراب کرتے ہیں یعنی وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ نامشار کی بات اور بیان میں مداخلت کرتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں جو انٹرپٹ ہے وہ بالکل نہیں کرتا، یعنی جو انٹرپٹ ہے وہ بالکل نہیں کرتا، نہ ہی اس کی کوئی نصیحت تجویز پیش کرتا ہے، بلکہ مشاور کے ساتھ گرم جوشی، فہم ادراک اور اعتماد خلوص کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ نہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتے۔ اب پھر وہ کیا کہتی ہیں کہ اس کی خواہش کا احترام کرے، اس سے کام لے اور اپنا فیصلہ اس پر تھوپنے کی کوشش نہ کرے۔ وجہ کہ غیر ہدایتی مشاورات میں مشیر اپنی کسی عمل یا رد عمل کے اظہار سے اجتناب کرتا ہے، وہ نہ تو مشاور کی بات اور بیان میں مداخلت کرتا ہے، نہ اس کی کوئی نصیحت کو مانتا ہے، بلکہ مشاور کے ساتھ گرم جوشی، فہم ادراک، اعتماد خلوص کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس طرح مشاور اپنے مسائل کھول کر مشیر سے بیان کرتا ہے اور ماحول کی بہتری کے لیے اپنے مسائل کو خود حل کرتا ہے۔ اس میں مشاور خود اعتمادی آتی ہے، وہ اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنے کا جو اپنے مسائل کا تلاش حل کا جو مسائل کا حل ہے خود ان کو تلاش کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اختیاریاتی مشاورات وہ کون سی ہیں؟ اس قسم کے مشاورات میں مشیر ہدایتی ہیں، غیر ہدایتی میں کسی ایک خصوصیت کا تعین نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو کاؤنسلنگ ہے، یہ جو کاؤنسلر ہے اس میں مشیر جو ہے وہ کاؤنسلر جو ہے وہ کسی قسم کی غیر ہدایتی میں سے کسی ایک خصوصیت کا تعین نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو مشاور ہے وہ اس کی خواہش کا احترام کرے اور اس سے کام لے کر اپنی باتوں کو اس پر تھوپنے کی کوشش۔ یہی وجہ ہے کہ غیر ہدایتی مشاورات میں مشیر اپنے کسی عمل یا رد عمل کے اظہار سے اجتناب کرتا ہے، وہ نہ تو مشیر کی بات و بیان میں مداخلت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی نصیحت تجویز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے اور وہ خود آزاد ہوتا ہے۔ اس سے مشاور میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، کانفیڈنس آتا ہے اور اپنے مسائل کا قابل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو جو پرابلمز آتی ہیں اس کو وہ خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ رد عمل کا اظہار کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ وہ نہ تو مشاور کی باتوں اور بیان میں مداخلت کرتا ہے، نہ اس کی کوئی نصیحت پر عمل کرتا ہے، بلکہ مشاور کے ساتھ گرم جوشی اور اس کا جو ادراک ہے وہ کرتی آتی ہیں۔ اختیاراتی مشاورات، اختیاراتی مشاورات میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس قسم کے مشاورات میں مشیر ہدایتی غیر ہدایتی میں سے کسی ایک کی خصوصیت کا تعین کرتا ہے نہیں کرتا، یعنی کہتے ہیں اس میں تو نہ وہ مشیر ہدایتی کا تعین کرتا ہے نہ غیر ہدایتی کا۔ اختیاری یا برحمل مشاورات ہدایتی و غیر مشاورات کو نہ تو پورے طور پر قبول کرتا ہے اور نہ ہی وہ کہتے ہیں اسے مکمل طور پر اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا، نہ اس سے انکار کرتے۔ اس مشاورات کے پیروکار اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی جو افراد ہیں، بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ افراد کے درمیان اختلافات کے مسائل اور ان کی مشکلات کو صورتحال میں ڈالنے اور معاملات میں ان کے لیے مشاورات کی ضرورت پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو مسائل، ان کے جو پرابلمز ہیں، ان کی جو مشکل صورتحال ہے اس میں ڈالنے والے معاملات کی مشاورت کی ضرورت پیدا کرتے ہیں۔ افراد اور معاشرے کی جو پیچیدگی ہے سے لاتعداد مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو مسائل ہیں اور ان کو مشکلات صورتحال میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو مشاورات ہیں اسے مشکل صورتحال میں ڈالنے معاملات میں مشاورت کی ضرورت پیدا کرتے ہیں۔ افراد اور معاشرے پیچیدگی سے لاتعداد مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کو بہت ساری بہت ساری جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے، بہت سے لوگوں کی یکساں نوعیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک محسوس طریقہ کار آمد نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے مختلف قسم کے میتھڈ یوز کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ایک میتھڈ ہی یوز نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک آپ پرابلم کو سالو کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مشاورت کا کوئی ایک طریقہ تمام مسائل اور تمام افراد مناسب نہیں ہے۔
اختیاری مشاورات کے مطابق ہدایتی و غیر ہدایتی مشاورات کی درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے جو ضرورت حالات مسائل موقع بحال کے مطابق ہو، اپنی حکمت عملی مشاورت کے مزاج کے مطابق طے کی۔ مشیر حالات کے مطابق دونوں طریقوں میں سے کسی ایک کو ہی استعمال کرتا ہے، اس میں مشیر کی اپنی حکمت عملی و مزاج کا زیادہ مدخل نہیں، جس کو پرابلم آتی ہیں اس کو وہ استعمال میں لاتا ہے، اس میں مشیر کی اپنی حکمت عملی و مزاج کا زیادہ مدخل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا جو پرپس ہے یا اس کا جو مطلب ہے، جس کا میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو طریقہ کار ہیں، مشاورات ہیں، اس میں تمام افراد کے مناسب نہیں ہے۔ اختیاری مشاورت کے مطابق غیر مشاورت کی درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے جو ضرورت حالات مسائل موقع کے مطابق ہو، عملی مشاورت کے مزاج کے مطابق ہو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مشیر حالات کے مطابق دونوں طریقوں میں سے کسی ایک کو ہی استعمال کر سکتا ہے، کہتے ہیں دونوں میتھڈس میں صرف کسی ایک کو ہی یوز کر سکتا ہے، اپنی حکمت مزاج کا زیادہ مدخل نہیں ہوتا۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ انفرادی گروہی مشاورت کے طریقہ کار کی مماثلت کیا ہے، اور ہم نے مشاورت کی جو ہے وہ ٹائپ کو ڈسکس کیا۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کی مختلف قسم کے اسٹیپ کو ڈسکس کیا ہے کہ مشیر کے جو اقدامات کے مختلف قسم کے اسٹیپ ہیں ان کو ڈسکس کیا، اس کے علاوہ مشاورت کی اقسام کو ڈسکس کیا جو کہ ہدایتی مشاورات ہیں، غیر ہدایتی مشاورات ہیں، اور اس کے علاوہ اختیاریتی مشاورت ہے۔ تو کاؤنسلنگ بیسیکلی اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ مسئلہ مسائل کے بارے میں مشاورت سے رہنمائی کرتے ہیں، ان کو جو پرابلمز آتی ہیں اس کی جو پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا ہی ہمارا ٹاپک تھا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔